अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दरस कुरान के सिलसिले में आज हम आयत 152 से शुरू कर रहे हैं। अभी जो हमने गुज़श्ता चंद आयात में पढ़ा उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लें, क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है जिसमें अल्लाह ताला जो अहकामात हैं उनको बयान कर रहे हैं। वो अहकामात जिनमें कि मुशरिकीन मक्का ने बिदात और ख्वाहिशात की ज़लालत को शामिल कर लिया हुआ था। तो गुज़श्ता दर्स में हमने आयत 51 का मुताला किया, जिसमें अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया उनको बयान किया। याद रखें कि इनसे पहले हमने पीछे आयात में उन चीज़ों के बारे में पढ़ा जो मुशरिकीन मक्का ने खुरनोश के हवाले से बहुत सारी बिदात और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मजहबी तकद्दुस दे दिया हुआ था जिनकी ना तो दीन इब्राहीमी में कोई गुंजाइश थी और ना दीन मूसफ़ी जो यहूद जिनको मान रहे थे उसमें ही कोई गुंजाइश थी। तो अल्लाह ताला ने उसको वाज़े तरीके से बता दिया कि मैंने क्या चीज़ें हराम की हैं अपने दीन में। नबी पाक की ज़ुबानी ये बात बयान फरमाई कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या चीज़ें हैं जो इखलाकी वजूद की तत्हीर के लिए जो होती हैं, जो तुम लोगों ने बिल्कुल परे फेंक दी हुई हैं, उनको देखो और जानो कि दीन इब्राहीमी जो कि असल दीन है, उसमें इन इखलाकी असूलों के बारे में क्या बात की गई थी और तुम उनके बारे में क्या कर रहे हो, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो और नाम दे रहे हो कि ये हज़रत इब्राहीम से आया हुआ दीन है, जबकि हज़रत इब्राहीम का बताया हुआ दीन जो है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो क्या था। तो यहाँ पर इस बात को बयान किया जा रहा है। अभी तक हमने 5 अहकामात जो हैं उनको पढ़ा था। ये याद रखें कि जो उज़र ये पेश कर रहे थे, यानी ये कह रहे थे ना कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर ये खुदा के बताए हुए रास्ते पे ना होता तो वो हमें रोक देता इससे। उसने हमें नहीं रोका, तो इसका मतलब ये है कि यही ठीक रास्ता है। तो ये एक ऐसे बंदे की बात होती है जो सच और हकीकत को नहीं मानना चाहता, जो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होके रह गया होता है, समझता है कि जो बात मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। वो कुरान या हिदायत या वही या जो भी उनके पास रसूलों की वसातत से जो बात पहुँचती है उसको वो अपने ख्वाहिशात के मुताबिक मेंड करके उसके ऊपर अमल पैरा होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको उसमें अपना बज़ाहिर फ़ायदा लग रहा होता है, वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहे होते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पर उनकी तरदीद की और कहा कि ये जो तमाम बातें तुम कर रहे हो ना, ये तो अकल फ़ितरत सब के ख़िलाफ़ हैं और मिल्लत इब्राहीमी में इनकी कोई असल मौजूद नहीं, किसी किस्म का इसके हवाले से हज़रत इब्राहीम के दीन में बयान नहीं है। ये अकल और फ़ितरत पे मबनी चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तमाम शरीयत की बुनियाद इंसान की फ़ितरत पे होती है और फ़ितरत वो साख़्त होती है जिस पे अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। तो चुनाचे जिस तरह खाने-पीने की चीज़ों में हलाल और हराम को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने बता दिया कि तमाम तय्यबात हलाल हैं और तमाम ख़बाइस जो हैं वो हराम हैं। ये उसकी बुनियाद है जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने बताया कि क्या कुछ हराम है और क्या कुछ हलाल है। या हराम बता के बाकी सब चीज़ों को बता दिया कि चूँकि ये ख़बाइस नहीं है, ये तय्यबात है तो ये हलाल हैं। तो इसी तरह ये जो हकूक़ और फ़राइज़ और किरदार और इख़लाक़ के जो बाब है, उसमें भी फ़ितरी और अक़ली असूल यही बनता है कि जिन बातों का हुक्म दिया गया, वो सब बातें
عدل اور احسان اور معروف کے منبع سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جس کا کہ اللہ حکم دیتا ہے، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے وہ سب باتیں جو ہیں وہ بغی سے، یعنی جو حد سے بڑھنے والی رویہ ہوتا ہے اس سے، فحشہ سے اور منکرات کے خاندانوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے پڑھا کہ جو کھانے پینے خورنوش کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول بتا دیا کہ طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں۔ اسی طرح اخلاقی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو چیزیں عدل، احسان اور معروفات پر مشتمل ہوتی ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ حلال ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جن کا منبع جو ہے وہ بغی سے نکلتا ہے، سرکشی سے نکلتا ہے، فحشہ سے نکلتا ہے، منکرات سے نکلتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام ہوتی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے جو اخلاقی وجود کی تطہیر اور اس کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا اور کہا کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں جن سے تم نے منع رہنا ہے اور جن پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ تو اس میں پہلی 5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں وہ یہی تھا کہ شرک جو ہے اس سے بچنا ہے، تو ظاہر ہے کہ توحید پر آنا ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے، دیٹ مینس کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی برائی کا رویہ نہیں اپنانا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اولاد کا قتل اس وجہ سے کہ تم انہیں کہاں سے کھلاؤ گے، یا ایک بڑی ہوئی غیرت جس کا نام تم لیتے ہو اس کے تحت تم نے اس کو قتل نہیں کرنا، اس کی ممانت کی گئی جو کہ وہاں پر ایک رواج تھا۔ اس کے بعد بدکاری کی ممانت کی گئی، فحشہ سے روکا گیا، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ فحاشی اختیار نہ کرو یا بدکاری جو ہے وہ نہ کرو، بلکہ کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات جو کی وہ یہ کی کہ قتل ناحق، یعنی کسی بھی جان کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے، قتل ناحق کہلاتا ہے۔ حق کے ساتھ قتل کے بارے میں پھر خود بخود پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو بغیر کسی جائز بات کے اس کو مار دیتا ہے، تو اس صورتحال میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور یا پھر کوئی سرکشی کر کے زمین میں فساد برپا کرتا ہے وہ بھی قتل ہونے کا حقدار ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جان کا لینا کسی کے لیے بھی ناحق قتل ہے، اور اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہاں تک ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا۔ تو اب ہم آگے موو کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی تو پھر اس کے ساتھ ہی آگے اسی آیت کو اینڈ کرتے ہوئے ایک بڑی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور وہ یہ کہ یہ باتیں، یعنی جو یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں، یہ سارے جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو ایسے بے معنی سی باتیں ہوں، یہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی کوئی بات نہیں، یعنی آپ ان کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ اختیار کریں، نہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے یہ ہدایت تمہیں اس لیے کی ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یہ باتیں بہت اہم باتیں ہیں، سمجھداری کو اپنانے کی باتیں ہیں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیت 152 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے۔ یعنی یہ ایک بات بڑی اہم ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربو، یعنی اس کے قریب بھی نہ جانا، اسی طرح یہاں یتیم کے مال کے حوالے سے بھی یہ نہیں کہا کہ یتیم کا مال نہ کھانا، یہ کہا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی دیٹ مینس کہ اس میں بھی کوئی ایسی بات ہے جو کہ آپ کو لے کے جائے گی اس طرف جہاں پہ آپ گناہ گار ہو جاؤ گے، تو بی ویری ویری کیئرفل۔
جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کا اسلوب اپناتے ہیں حکم کے معاملے میں تو وہ ایسی بات ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے لیے پھنس جانے کا، اس میں ایڈکٹ ہو جانے کا، اس کے اندر آپ کا داخل ہو کے واپس نہ نکلنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہیں دور سے ہی روک دیتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قریب بچہ جو ہے اس کا باپ چلا گیا اس دنیا سے اور وہ ایک صاحب جائیداد اور حیثیت کا مالک انسان تھا، تو آپ اس کی جائیداد جو ہے اس کو پڑا رہنے دو اور کہو کہ چلو جی جب یہ بڑا ہوگا تو یہ خود ہی لے گا۔ وہ کوئی دکان ہو سکتی ہے، وہ کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، وہ کوئی فیکٹری ہو سکتی ہے، وہ کوئی کسی بھی قسم کا ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو رواں رکھا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے بہتر ہو، یعنی اگر اس کے مال کی بڑھوتی ہو سکتی ہے اور آپ اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں جس سے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں تو پھر اس میں داخل ہو، یہاں تک بس اتنی دیر تک جب تک کہ وہ سنے رشد کو نہ پہنچ جائے۔ اس میں جاوید صاحب کا فٹ نوٹ ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس حکم کے الفاظ وہی ہیں جو اوپر فواحش سے روکنے کے لیے آئے ہیں، یعنی یتیم کی بہتری اور بہبود کے ارادے کے سوا اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یاد رکھو کہ یتیم کے مال میں صرف وہی تصرف جائز ہے جو اس کی حفاظت اور نشو و نما کی غرض سے کیا جائے اور اسی وقت تک کیا جائے جب تک یتیم سن رشد کو پہنچ کر اپنے مال کی ذمہ داری خود سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ یہاں پہ سن رشد کا جو لفظ ہے اس سے یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ سمجھداری کی حد میں داخل ہو جائے، وہ اپنے معاملات کو ڈیل کرنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان میں سمجھداری نہیں آتی، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے معاملات کو ڈیل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بھی گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کا معاملہ ان کے حوالے کر دو۔ یہ نہ کرو کہ جب وہ سمجھدار بھی ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں سے جو مال آ رہا ہے وہ اس کو میں استعمال کرتا چلا جاؤں، اس سے بچو۔ تو اس کے حوالے سے قرآن پاک میں سورۃ نساء کے اندر مزید تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس یتیم کے حوالے سے معاملہ کرو، کیونکہ یہ ایک بہت سینسیٹیو معاملہ ہے۔ اگر آپ اس کے مال کو بے جا اڑانے یا کھانے کی کوشش کرو گے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ دوزخ کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال لیں۔ تو یہ ایک بڑی سخت قسم کی سزا ہو سکتی ہے اس کے معاملے میں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ کا بہترین انداز ہو سکتا ہے اس طریقے سے اس کے بارے میں بتا دیا۔ تو کہا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حکم جو دیا وہ یہ، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی ہمارا جو پورا دین ہے وہ قائم بالقسط ہے، یعنی اس کی ایک میزان ہے جو اللہ نے قائم کی ہے جس پہ وہ کھڑا ہے، اور جب انسان انصاف عدل سے ہٹتا ہے تو وہ اس پوری عمارت جو کہ میزان جس کے اندر قائم کی گئی ہے، جو عدل اور انصاف پہ کھڑی ہے، جو قائم بالقسط ہے، اس کے اندر آپ بہت گڑبڑ پیدا کر دیتے ہو، جس کا نتیجہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس میں جاوید صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو فٹ نوٹ میں بیان کیا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک عظیم حکم ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی میزان انصاف کی فرع ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے۔ چنانچہ اس سے انحراف اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عدل اور قسط کے تصور میں اختلال واقع ہو چکا اور خدا کے قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ باقی نہیں رہا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ معیشت اور معاشرت کا پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے اور تمدن کی کوئی اینچ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی۔
سو بنی اسرائیل میں آیت 35 میں اس کی برکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نتیجے اور مال کار کے لحاظ سے یہی بہتر ہے اور لوگوں کے لیے اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے آگے جناب امین احسن اصلاحی صاحب کا فٹ نوٹ بھی کوٹ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اس کی برکات تو واضح ہی ہیں، دنیا میں بھی باعتبار مال یہی رویہ معاش اور معیشت، کاروبار اور تجارت اور عادلانہ تمدن کے فروغ کے نقطہ نظر سے بابرکت ہے۔ یعنی آخرت میں تو اس کا اجر ملنا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی جو عدل پہ کھڑے ہو کے معاملات کرتے ہیں، انہی تینوں زاویوں سے ہم دیکھتے ہیں، معیشت سے، معاشرت سے، سیاست سے، تو جو اس میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں عدل پہ کھڑے ہو کے، ہر صورت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ ان کو انجام میں بہترین دے گا انعام۔ لیکن دنیا میں بھی ان کو بہتر یعنی زندگی ہوتی ہے، وہ صحیح جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی ڈنڈی مارنے والی قوم دنیا میں نہ فروغ پائی ہے نہ پائے گی۔ ہم اس کے حوالے سے آج اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنی صحیح بات ہے۔ ہم دنیا میں اتنے بہترین وسائل اور اتنی بہترین اللہ کی دین جو ہمیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے حالات انتہائی خراب ہیں۔ تو یہ کیوں خراب ہیں؟ اس کے معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہ ڈنڈی مارنے والے ہیں، چاہے معاشرت ہے، چاہے معیشت ہے، چاہے سیاست ہے، اس میں ہم ڈنڈی مارنے کی جگہ پہ کھڑے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم ہر معاملے میں ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو۔ یہ برائی کوئی منفرد برائی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سی برائیوں کے پائے جانے کی ایک علامت ہے۔ جس قوم کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، خبر دیتی ہے کہ یہ قوم عدل اور قسط کے تصور سے خالی ہے۔ اس وجہ سے یہ کسی صالح تمدن کے قیام کی صلاحیتوں سے نہ صرف محروم ہے، بلکہ یہ خدا کی زمین میں فساد کے بیج بونے والی ہے۔ اس کو آئینے کے طور پہ سامنے رکھ کے اس میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی سیاست، اس میں ہم نظر ڈالیں تو پھر ہم یہ جان لیں گے کہ ناراضی اس کی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس طرح کے معاملات کر رہے ہیں ان معاملات کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے جو بات کہی تھی، وہ بات اگر ہم بھی اس پہ غور کر لیں تو ہمارے لیے بھی شاید کوئی نجات کا رستہ بن جائے۔ تو فرمایا اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو، اور پھر کہا کہ ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یعنی یہ بات جب کی جا رہی ہے تو جو ایک انسان اپنی آسانیاں اور اپنی ہی مرضی اور اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، اس کو بعض دفعہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو کہیں جا رہی ہیں، یہ تو ہم سے کی نہیں جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً درمیان میں ہی یہ باتیں جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جن کی طرف متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرو، یہ تمہارے لیے لازمی ہے، تو فوراً ساتھ ہی یہ بتا دیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہمیں سب سے بہترین جانتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہ سمجھنا کہ ہم یہ تم پہ کوئی بوجھ ڈال رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، جیسا پیدا کیا ہے، جو صلاحیتیں تمہیں دی ہیں، جس طریقے سے تم کر سکتے ہو کام، ان سب کو سامنے رکھ کے ہم تمہیں یہ احکامات دے رہے ہیں۔ تو یہ ہم کسی پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہے۔ یہ برسر موقع ایک تنبیہ ہے، جاوید صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بھی دیے ہیں وہ لوگوں کی برداشت اور استطاعت سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس نے یہ احکام انسان کی صلاحیتوں اور اس کی فطرت کو تول کر دیے ہیں، لہٰذا ان کو نہ اپنی استطاعت کی حدود خود طے کر کے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نہ احتیاط کے نام پر خود ان کی حدود سے آگے بڑھنا چاہیے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ غیر معمولی پابندیاں ہی لگاتے چلے جاؤ، اور یہ بھی نہیں کہ غیر معمولی ریلیکسیشن لیتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو بتایا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کے اندر آپ کہاں تک آگے اور کہاں تک پیچھے جا سکتے ہو، بس وہیں پر آپ نے رکنا ہے، اور یہی جو ہے یہ تمہاری استطاعت اور تمہاری صلاحیت ہے جس کے مطابق اللہ نے یہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے۔ پھر یہ فرما دیا تو آگے کہا، اور جب بات کہو تو حق کی بات کہو، اگرچہ معاملہ اپنے کسی رشتہ دار ہی کا ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔
آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب اس کے معاملے میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ میرا بھائی ہے، چلو اس کی بات چھپا جائیں، وہ میری بہن ہے، چلو اس کے بارے میں نہیں ہم کرتے، یہ تو ماں باپ کی بات ہے نا، چلو رہنے دو، یہ تو اولاد ہے، اس کے لیے نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہا ہے نا، اسی میں سے خیر نکلنی ہے۔ چاہے آپ کو بظاہر لگے کہ میں یہ کروں گا تو اس میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس اصول پہ یہ دنیا بنائی ہے وہ عدل ہے، اور جب آپ عدل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے اس کی زد میں آپ کا اپنا قریبی عزیز آتا ہے، آپ اس کے بارے میں بھی گواہی ٹھیک طرح سے دیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک کرتے ہیں، تو اس میں سے اللہ خود بخود خیر نکال دیتا ہے، وہ خیر جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ آپ لوگوں نے بات جو ہے وہ حق کی کرنی ہے، چاہے اس کی زد میں کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ آ رہا ہو۔ اور پھر کہا اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ایک بڑی جامع بات ہے کہ اللہ نے جو ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے داخل ہوتے ہیں اسلام میں، تو ہم اللہ کے ساتھ ایک عہد باندھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان لائے ہیں، اور اس ایمان کے تقاضے جو ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ تو یہ ایک عہد ہوتا ہے جو انسان اللہ کے ساتھ باندھتا ہے۔ تو یہاں پر جاوید صاحب نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ ایک جامع بات ہے۔ عہد اللہ سے کیا جائے یا بندوں سے، یہ فطری طور پر بند جائے، یعنی جب یہ بن جاتا ہے تو وہ اللہ ہی کا عہد ہے، اس لیے کہ بندے عند اللہ اس کے لیے محصول ٹھہرائے گئے ہیں۔ یعنی جب آپ نے اللہ سے عہد کیا اور اس کے بعد اللہ کا بندہ بن کے آپ نے معاملات شروع کیے انسانوں کے ساتھ، تو انسانوں کے معاملات میں وہ معاملے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ نے ہر صورت میں ان کے اوپر عدل پہ قائم رہنا ہے، جب آپ اس پہ نہیں قائم رہتے تو پھر آپ اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر دی اور انسانوں کے ساتھ بھی کر دی۔ آپ اللہ کے ساتھ بھی ایمان پہ قائم نہیں اور انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی آپ صحیح جگہ پہ نہیں کھڑے۔ تو کہا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ چیزیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، لعلکم تذکرون، یعنی تم یاد دہانی حاصل کرنے والے بنو۔ پیچھے کہا تھا تاکہ تم سمجھ حاصل کرو، لعلکم تاکلون، یعنی تم عقل اور سمجھ حاصل کرو۔ جب تم یہ عمل کرو گے تو تمہاری سمجھ اس طرح کی ہوگی جو ریسیپٹیو ہوگی، اور تم بہتر طریقے سے مزید سمجھ سکو گے چیزوں کو۔ اور جب تم یاد دہانی حاصل کرتے ہو تو یاد دہانی جب حاصل کرتا ہے تو پھر انسان جو ہے اس کے اوپر انسانی فطرت کے وہ راز آشکار ہوتے ہیں، وہ باتیں اس کے سامنے آتی ہیں جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہیں، جن کو انسان اگنور کرتے ہوئے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ سمجھداری سے کام لو اور یاد دہانی رکھو، اپنی فطرت جس پہ تمہیں بنایا گیا ہے اس کے اندر جو ودیت کیا گیا ہے اس کو دیکھو، سمجھو، اور فرمایا کہ یہی میرا سیدھا رستہ ہے۔ یعنی سمجھداری ہے، اس سے کام لیتے ہوئے یاد دہانی حاصل کرتے ہوئے چلتے ہو، اور یہ جو احکامات میں نے تمہیں دیے ہیں ان احکامات کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہو، تو میں تمہیں بتا دوں کہ یہ اصل میں میرا سیدھا رستہ ہے جس پہ تم ہو۔ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، یہ اصل میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ ادھر ادھر رستے نکالنے کی بجائے جو صراط مستقیم، جو دین ہے، دین کا مطلب ہی سیدھا رستہ ہے نا، اس پہ کھڑے ہو، یہ اصل دین ہے، یہ سیدھا رستہ ہے۔ تم نے جو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہوا ہے نا کہ دین ابراہیمی کے نام پہ، اور جو یہود ہیں انہوں نے دین موسوی کے نام سے جو چیزیں گھڑی ہوئی ہیں دین میں، وہ نہیں، یہی میرا سیدھا رستہ ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے، جو تمہارے اخلاقی وجود کو بالکل اس جگہ لے کے آئے گا جو کہ دین چاہتا ہے کہ تم ویسے ہو جاؤ، جو جنت میں تمہیں داخل کرنے کا باعث ہوگا۔ تو کہا کہ یہی میرا سیدھا رستہ ہے، سو اسی کی پیروی کرو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہارے پروردگار کی راہ سے تمہیں الگ کر دیں گے۔ بہت متوجہ ہو کہ ان باتوں کو سن لو، غور کر لو، سمجھ لو، اس کی یاد دہانی کر لو، اور پھر یہ ہے کہ یہی سیدھا رستہ، یہ دین ہے، اس کو مان لو،
یہ باتیں ہیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت کی، یعنی تم جس کو اپنائے ہوئے ہو وہ کچھ اور ہی چیزیں ہیں، وہ کچھ اور ہی خرافات ہے، وہ کچھ اور ہی ضلالتیں ہیں۔ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے پن پوائنٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دی، یہ ہے اصل دین۔ اس دین کے اوپر آ جاؤ۔ یہ باتیں ہیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ اس کی گرفت سے بچے رہو، یعنی لعلکم تتقون۔ یہاں پہ پھر جو 3 سٹیپس تھے، پہلے یہ کہ تاکہ تم سمجھو اس لیے تمہیں بتایا ہے، پھر یاد دہانی حاصل کرو اس لیے تمہیں یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور سب سے اینڈ پہ تم ان سب باتوں پہ عمل پیرا ہوگے تو پھر کیا ہوگا کہ تم اس رستے پہ آ جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے جو تمہیں اللہ کی گرفت سے بچاتا ہے، جو کہ تقوی کا رستہ ہے، جو کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ متقین کے ساتھ ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ یہ جو ہدایت تمہیں دی ہے ان کو پلے باندھ لو، اور جب تم اس کو پلے باندھ کے اس کے مطابق چلو گے، اپنی گھڑی ہوئی جو دین ہے اس سے نکل آؤ گے، تو پھر تم اللہ کی گرفت سے بچے رہو گے۔ یہی اصل بچت ہے اور یہی اصل کامیابی کی ضمانت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو۔ ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جب بات کہو تو حق کی بات کہو، اگرچہ معاملہ اپنے کسی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اور فرمایا ہے کہ یہی میرا رستہ سیدھا رستہ ہے، سو اسی کی پیروی کرو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہارے پروردگار کی راہ سے تمہیں الگ کر دیں۔ یہ باتیں ہیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ اس کی گرفت سے بچے رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔